अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ हेरल्ड के एक और खुसूसी इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर आयशा ईसानी मजीद साहिबा। आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर सरबराह अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर साहिबा का शुमार पाकिस्तान की नुमाया रेडियोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स में होता है। डॉक्टर आयशा खवातीन की सेहत और छाती के सरतान की आगाही के हवाले से खासी मुतहर्रिक नजर आती हैं। डॉक्टर आयशा छाती के सरतान की जांच करने वाले इदारे की सरबराही भी कर रही हैं। आज के इंटरव्यू में हम प्रोफेसर साहिबा से उनके तजुर्बात, रेडियोलॉजी के शोबे में नई पेशरफ्त और खवातीन की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पिम्स अस्पताल में छाती के सरतान की तशखीस के लिए कौन सी सहूलतें फराहम की जाती हैं? आपके ख्याल में खवातीन को इस बीमारी के बारे में आगाही फराहम करने और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं ताकि वो बग़ैर किसी झिझक या शर्मिंदगी के इस अहम मौजू पर बात कर सकें? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू पे आज गुफ्तगू को छेड़ा है। मैं छाती के सरतान के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये जो है पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मूज़ी बीमारी बन चुकी है। हमारी 250 मिलियन पॉपुलेशन है टोटल, जिसमें 49.2% विमेन है। तो आप देखें कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है रिस्क पे है कि ब्रेस्ट कैंसर के। उस हवाले से हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए एक पूरा सेंटर इधर पिम्स के विदिन बनाया है, जिसको फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर कहते हैं। उसमें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सीज की जाती है। उसके साथ साथ रेफरल सिस्टम भी है, जेनेटिक्स की टेस्टिंग भी है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं। इसमें जब लेडीज़ कोई एंटर होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है। वॉक इन फैसिलिटी है। 8 to 2 हफ्ते में 6 दिन हम लोग खुले होते हैं और लेडीज़ रिसेप्शन पे भी आपके पास ख़वातीन हैं, आपकी टेक्नीशियंस भी लेडीज़ हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी ख़वातीन हैं, ताकि एक कंफर्टेबल कल्चरली जो है सिंक्ड हमारी जो कल्चर है जैसा है उसके हिसाब से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है कि विमेन आएँ और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। 40 साल से ऊपर जो है वो साल में एक दफ़ा मेमोग्राफी कराएं और जो यंगर फीमेल्स हैं अगर उनमें फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग तो वो अल्ट्रासाउंड साल में एक दफ़ा कराएं और अगर कोई और लंप या कुछ महसूस होता है तो उस में तो फ़ौरन आइए और आके अपना अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी कराइए। जी, आपने बहुत अहम इक़दामात की तरफ तवज्जो दिलाई है। अच्छा, ये बताइए कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सरबराही के साथ साथ आप आवाम की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात कर रही हैं? जी, एक ये प्रोजेक्ट जो 10 इयर्स से है, फेडरल ब्रेस्ट सेंटर ऑल ईयर राउंड जो हमारा ये चलती है फैसिलिटी। उसके अलावा इस राइजिंग कैंसर रेट स्पेशली पाकिस्तान में उसके मद्देनज़र रखते हुए हम एक फुल फ्लेज 200 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं और ये PSDP फंडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और प्लानिंग मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जिससे एक पूरी होलिस्टिक केयर फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह 2025 में ही हमें उम्मीद है कि ये फैसिलिटी जो है ऑपरेशनल हो जाएगी। इसमें डायग्नोस्टिक से लेके सर्जरी, कीमोथेरेपी, काउंसलिंग, रिसर्च सब इनकॉर्पोरेटेड है और जो गरीब मरीज़ हैं उनको फ्री और सब्सिडाइज जो है कैंसर की सहूलियात मिलेंगी। प्रोफेसर साहिबा, आपका दफ्तर और आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे पिम्स अस्पताल में सबसे खूबसूरत और सबसे जदीद है। इसकी क्या वजह है? क्या हुकूमत की खास तवज्जो आपके शोबे पर है? देखें, ये सारा जो है फिलॉन्थ्रपी से और डेडिकेशन से ये रेनोवेशन आपको नज़र आ रही है और उसका फॉर्मूला बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। जब आप इक्विपमेंट, मशीनरी या कोई चीज़ जो है उसके लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, जब आप वो ले लेते हैं वेंडर से, अगर उसके साथ आप डिपार्टमेंट का एक रेनोवेशन का एलिमेंट भी ऐड कर दें तो आप देखिए आज जो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है मेरे ऑफिस से लेके बाहर कॉरिडोर्स में, CT स्कैन की स्वीट्स में, MRI की स्वीट्स में, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है और वो पैकेज इक्विपमेंट के साथ उनको कहा गया
اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو پورا ہاسپٹل اس طرح ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ذمہ داری میں نے ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ دی, اور اگر جو ہے ایک ہاسپٹل ہیڈ کے طور پہ بھی یہ ہو تو آئی تھنک میں یہی چیز باقی اپنے کولیگس کو لے کے اور یہ انکارپوریٹ کراؤں گی, اور پورا ہاسپٹل اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے آپ کو آج ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے. پروفیسر صاحبہ, کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مریض کا اگر MRI یا CT اسکین کرنا ہو تو آپ کے شعبے میں اس عمل کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے کیا خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے کہ ابھی 22 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, اور ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مور دین 5 ایئرز. تو ایک میکنزم ڈیولپ کیا ہے جس کے لیے ٹیمز موجود ہیں. ہم اراؤنڈ دا کلاک CT اسکینز, الٹرا ساؤنڈز, ایکس ریز سب موجود ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیمز, ٹیکنیشین کی ٹیمز سب موجود ہیں. جیسے ہی ایمرجنسی سے پیشنٹ لایا جاتا ہے سب سے پہلے فاسٹ اسکین کیا جاتا ہے ٹراما میں, اور اس کے بعد ان کا ایکس رے کے حساب سے جہاں انجری ہو وہ ایکس ریز ہوتے ہیں, اور اگر ہیڈ انجری ہے تو ظاہر ہے پہلے CT اسکین کیا جاتا ہے. اسی طرح ہماری MRI کی بھی سہولت ہے جو کہ موجود ہے, اینڈ اسٹیٹ آف آرٹ ہمارا نیا MRI ہے. اٹس دا بیسٹ, میں فخر سے کہنا چاہوں گی, اٹ از دا بیسٹ ان دا ٹاؤن اینڈ دا لیٹسٹ. تو آپ دیکھیں وہ موجود ہے. اس کے لیے ہم جو بچے ہیں ان کے لیے اینستھیزیا کی سہولیات جو ہے موجود کر کے وہ سکینز کرتے ہیں, انجرڈ لوگوں کی کرتے ہیں. تو ایک راؤنڈ دا کلاک ایک فیسلٹی موجود ہے پبلک سیکٹر میں جس میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کو بھی ٹوٹلی فری آف کاسٹ جو ہے کیٹر کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز اور ٹیکنیشینز اویلیبل ہیں. پروفیسر صاحبہ, آپ کے خیال میں پاکستان میں ریڈیولوجی کے شعبے میں سب سے بڑی کمی, مشکلات یا چیلنجز کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحت کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے مریضوں کی تشخیص میں مشکلات پیش آتی ہیں؟ دوسری جانب چھوٹے شہروں اور دیہات میں ریڈیولوجی کی سہولتوں کے فقدان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, اور واقعی اب ریڈیولوجی جو ہے وہ بیک بون ہے سب ڈائگنوسس کی. اور اگر ہم اس طرح لے پرسن ڈاکٹر صرف ہائر کرتے رہیں اور کوئی ڈائگنوسٹک فیسلٹی نہیں دیں گے, BHU لیول تک کی بات میں کر رہی ہوں, تو وہ ریفرل میں ہی جب تک مریض ریفر ہو کے ٹرشری کیئر تک پہنچتا ہے تو وہ تو ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ چلیں BHU نہیں تو RHC لیول پہ آپ کی ایکس ریز, آپ کے الٹرا ساؤنڈز اور CT اسکینز یہ موجود ہونے چاہیے. آپ کی اتنی ریڈیولوجسٹ سارے ٹرین ہو رہے ہیں, ان کو سروسز یوٹیلائز کریں. آئی تھنک وہ ایک سب سے اہم جزو اینڈ کمپلسری ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے رائٹ ڈاؤن ٹو BHU لیولز. اب ایک جنرل MO کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ کریں گے تو ٹرشری کیئر پہ لوڈ بھی کم پڑے گا. سب لوگ آ کے اب اس گرد و نواح میں PIMS آتے ہیں کیونکہ ہم سب فیسلٹیز دیتے ہیں, اور یہ فیسلٹیز خدا کریں اتنے پیسے ہیلتھ پہ اسپینڈ کیے جاتے ہیں, عوام کے ٹیکس پیئرس کے پیسے ہیں, عوام کی ضرورت ہے, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ HR ریکروٹ ہو رہا ہے یا صرف انفراسٹرکچر بن رہا ہے, جو اس میں ریکوائرڈ اکوپمنٹ ہے یا ایکسپرٹیز ہے وہ نہیں ہے. تو پھر بھی تشخیص نہیں ہوتی جب تک وہ سمجھے PIMS نہ آئے تو تشخیص نہ ہوئی گرد و نواح سے. یہ تو دس از ناٹ دا وے فارورڈ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ اس بات کی بھی آگاہی پر ہائر پالیسی میکرز پہ بھی کریں کہ بالکل گراس روٹ لیول پہ یہ فیسلٹیز لے جائیں. اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے تو میموگرافی تو آپ کی DHQ لیول پہ تو ضرور ہونی چاہیے, ادروائز دین اٹس ٹو لیٹ وین دے کم اوور ٹو اس. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے مشاہدے کے مطابق اس اسپتال میں اور پورے پاکستان میں وہ کون سی بیماری ہے جس کے تشخیصی ٹیسٹ سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان ٹیسٹوں کی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی مسئلہ ہے جو مریضوں کے علاج اور تشخیص میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ دیکھیے, دو ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی طرف سے میں آؤں گی. ایک ہو گیا آپ کا کمیونیکیبل ڈیزیزز, جس کے اندر ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس سب سے اول پہ ہے, اس کی تشخیص ابھی بھی ڈیلیڈ ہے. حیرانگی کی بات ہے, دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اسی طرح یہ ہے پولیو ہے آپ کی ہیپیٹائٹس ہے, HIV ہے, یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اور ان میں ڈیلے ہوتا ہے, پریونٹیو میجرز بھی پھر نہیں لیے جاتے.
تو وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں نا گراف کم ہو ہی نہیں رہا. جو نان کمیونیکیبل ہے اس میں کینسرز ہیں, ویمن میں بریسٹ کینسر ہے, اور مین میں ابھی بھی لنگ کینسر جو ہے وہ صفحے اول پہ ہے, اور پروسٹیٹ بھی فاسٹ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ارلی یہ اسکریننگ جو ہے نا جی, اور وہ وہاں میری فیلڈ آتی ہے. آپ انگیج کریں ہمیں, آپ اسکریننگ کروائیں نا, تاکہ یہ چیزیں ختم ہو. میں ایک انڈیور کا نام لوں گی, یہ UHC جو ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. بات بہت کی جاتی ہے, بہت پیرامیٹرز اور وہ دیکھے جاتے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے بہت ماشاءاللہ, لیکن وہ جو ریزلٹس ہیں ایکسپیکٹڈ مٹرنل مورٹیلٹی کے بھی, انفنٹ کے بھی, وہ واٹ از دا ریزن؟ It is delayed diagnosis, it is lack of prevention and lack of intervention at grassroots. تو یہ سب چیزیں ہوں تو یہ چیزیں جو ہم بیماریوں کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں, ہم ان کو کیپ کریں, بہت ضروری ہے. اور پولیو کا بھی میں اسی طرح کہنا چاہوں گی کہ اکاؤنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, تو وہ دیکھیے کہ ہمیں آنیسٹی کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں. نان کمیونیکیبل تو دیکھیے ہمارے ایک طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ رسک فیکٹرز ہیں, وہ انوائرمنٹل یا دوسرے رسک فیکٹرز ہیں, وہ کم کرنے کی. لیکن جو کمیونیکیبل ہے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ صحیح اقدامات فوری طور پہ لیے جائیں تو وہ انشاءاللہ ہم ان سب کو کنٹرول اور کرب کر لیں گے. پروفیسر صاحبہ, میرا آپ سے سوال ہے کہ پمز اسپتال میں CT اسکین, الٹرا ساؤنڈ یا MRI سمیت دیگر ٹیسٹس کیا بالکل مفت ہوتے ہیں, یا حکومت نے ان کی کوئی مخصوص فیس مقرر کی ہوئی ہے؟ جی یہ بھی آپ نے بہت ایک, تو اس میں اب یہ ہے کہ کچھ کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز جو ہیں جو ایمرجنسیز ہیں ٹوٹلی فری آف چارج ہے. پور پیشنٹس, زکوٰۃ بیت المال ہے, پہلے صحت سہولت کا تھا, اس کو میرا خیال ہے ریوائزڈ ایک فارمولا سے وہ آ رہے ہیں پیشنٹس جو آپ کے جیسے انڈور پیشنٹس ہیں. لیکن جو OPD پیشنٹس ہیں وہ ایک سبسڈائزڈ, وہ کولڈ کیسز ہوتے ہیں, ایمرجنسی کیسز نہیں ہوتے, ان میں ایک سبسڈائزڈ, بہت ہی سبسڈائزڈ ریٹ ہے. اتنا تو میرے خیال ہے وہ جو کہ گورنمنٹ کی جو کاسٹ پڑ رہی ہے اس سے کم ہی کاسٹ پہ ہے. ایکس رے فار ایگزامپل 70 روپے کا ہے, آپ کا CT برین OPD کے سب میں بات کر رہی ہوں تو دیٹس 2500. دوسرے جو آپ کا CT ہے پلین 3000, MRI بھی اسی طرح 3000 4000, وہی کاسٹ جو آؤٹ سائڈ ہے. ایکس رے 1500 روپے کا ہے, یہاں 70 روپے کا ہے. الٹرا ساؤنڈ کا بھی ذکر کروں گی, یہاں 200 روپے کا ہے. آپ کو پتہ ہے باہر تو 5000 روپے کا ہوتا ہے. جو اسکینز ہیں وہ 10,000 20,000 30,000. تو یہ سہولت ہے, لیکن کیونکہ ہاسپٹل کا سسٹم جو ہے اس انفلکس کے لیے ایک بیسک کاسٹ, رننگ کاسٹ, وہ بھی آنیسٹلی نہیں نکلتی. وہ بھی گورنمنٹ تھینکس ٹو دیم کہ وہ جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے, اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے یہ فیسلٹی اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز جو ہے ود بیسٹ اکوپمنٹ موجود ہے. پروفیسر صاحبہ, یہ بھی بتائیے کہ آپ کے پاس اس وقت کون کون سے مرض کی تشخیص کرنے والی مشینیں ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے, ذرا تفصیل سے ہمیں آگاہ کیجیے. جی, ہمارے پاس جو ہے وہ ایکس ریز جو ہیں 4 ایکس ریز ہیں, جس میں سے ہمیں اور ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے 1200 سے 1500 کا لوڈ ہے, تو وی نیڈ نیو ایکس رے مشینز. فلوروسکوپی بھی ہمیں ضرورت ہے نیو. 2 CT اسکینرز ہیں, ایک بالکل برانڈ نیو ہے اور ایک کو 5-6 سال ہو گئے. MRI برانڈ نیو جی, ہارڈلی 1 ایئر کے وہ لگا ہے. الٹرا ساؤنڈ مشینز ہماری یہاں 4 ہیں. باقی ہمارے دیکھیے چلڈرن ہاسپٹل میں سروسز ہم دیتے ہیں, وہاں 2 الٹرا ساؤنڈ مشینز, ایکس ریز اور CT اسکین ہے. MCH میں بھی جو ہے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر والے میں بھی آپ کے پاس 2 الٹرا ساؤنڈز ہیں اور ایکس رے مشینز ہیں. سملرلی بریسٹ سینٹر میں آپ 2 میموگرافیز, 1 الٹرا ساؤنڈ مشین, اور وہاں MRI ہم خواتین کے لیے لگا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہے, وسیع پیمانے پہ جو ہے ہم نے اکوپمنٹ کو رکھا ہے. سب کو کنسلٹنٹس, سینئر رجسٹرارز سے لے کے PGs سب جو ہے ایک پیئر ریویو رپورٹنگ سسٹم ہے, بالکل سیل پروف. ایک پرسن نہیں کرتا, آپ کے 3 ٹائر سے آپ کی جو ہے رپورٹنگ جاتی ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈز اور چاہیے. دیکھیں الٹرا ساؤنڈز کی پھر ڈیٹ 1 ویک 10 days 2 weeks پہ چلی جاتی ہے. جگہ ہے ہمارے پاس, مشینز کم ہے. اسی طرح ایکس رے کی بھی
کچھ ایسے موڈیلٹیز ہیں ہمیں ضرورت ہے، تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یہ میسج جو ہے یہ ڈسپرس کریں تاکہ گورنمنٹ ہو یا فلانتھرپی ہو ہمیں تھوڑی اسسٹنس اور مل جائے۔ آپ نے ذکر کیا کہ پمز اسپتال میں مریضوں کو کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ کے لیے 2 دن اور بعض ٹیسٹ کے لیے 10 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ بیرون ملک انتظار کا یہ وقت 10 مہینے تک طویل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو طبی سیاحت کو فروغ دینے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ بالکل، اور میڈیکل ٹورزم بٹ ود اے فارمولا یہ ہے کہ جو ہماری انڈیجنس ہے، پاورٹی میں ہے عوام، آپ کو پتہ ہے 20-30% بلو پاورٹی لائن ہے، ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ سو ایک فیسلٹی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ آل دا پیپل آف پاکستان اینڈ آل دیٹ، تو وہ ونگز بن جائے نا ہاسپٹل میں، اور ایک ارننگ ونگ ہو جائے جہاں سے ان کو بالکل ہی فری آف کاسٹ ہم یہ سب ٹیسٹ کروا سکیں، اور وہاں میڈیکل ٹورزم ہے جو افورڈنگ ہے، اور باہر سے اور ابراڈ سے آنا چاہتے ہیں وہ ایک کمپوننٹ ہو اور وہ کمپلیمنٹ کرے اس کو۔ تو میرا یہ ہے کہ اگر کمپلیمنٹ کر کے میڈیکل ٹورزم along with the basic facilities for the people of پاکستان شانہ بشانہ چلے تو it will be lovely۔ I think کہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں، ہمارے کنسلٹنٹس آپ دیکھیے ابراڈ بھی، the best consultants are from Pakistan, the best doctors are from Pakistan, here بھی I have so much talent۔ space دیں ان کو، opportunity دیں، اور ان کو اپنے پاس رکھیں، ڈرین نہ ہونے دیں، ان کو میرٹ کو پریویل کرنا چاہیے، اور فیسلٹیز اور زیادہ دیں ہمارے ینگ جنریشن آف ڈاکٹرز کے لیے۔ تھینک یو۔ پروفیسر صاحبہ، آپ کی نظر میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریڈیولوجی کے شعبے میں کس طرح تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ریڈیولوجسٹس کے کام کو بڑھانے یا تبدیل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی ایک ہمیشہ پازیٹیو آپ کا اسسٹنگ آرم ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے اور تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو میرا ایکسپیرینس ہے ادھر پاکستان میں، ابھی تک اے آئی کی I'll be very honest ہائپ زیادہ ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے۔ میں نے تو پروجیکٹس جو ہیں میموگرافی کے لیے، کووڈ میں ایکس ریز کے لیے، سب جگہ جو ہے میں نے یہ کیے ہیں، آزمائے ہیں، لیکن ایک سرٹن لیول سے اوپر جو ڈائگنوسٹک اور جو ہیومن امیجنگ کی اے آئی ہے، ایٹ لیسٹ 95% آپ کی جو ہے وہ رپورٹنگ، آپ کی ریڈیولوجسٹ کی رپورٹنگ سے ہم آہنگ ہونی چاہیے، ادروائز اٹ از ناٹ سیف فار میڈیکل یوزیج۔ وہ ایکسپرٹیز ابھی نہیں ہے، اٹ شوڈ بی ڈیولپڈ۔ اتنی پاپولیشن ہے، اتنے تو ڈاکٹرز اور ریڈیولوجسٹ ہی نہیں ہے کہ جو کہ یہ کر سکے۔ تو اگر یہ چیز ہو تو دیکھیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایکس ریز ہو گئے آپ کے اراؤنڈ دا کلاک ہے، اسی وقت اگر اے آئی کی اچھی فیسلٹی ہو تو وہ رپورٹ ہو جائے، ٹراما پیشنٹس رپورٹ ہو جائے، یہ جو اسکریننگ ہے یہ موبائل وینس پہ جا کے ایک پروویژنل رپورٹ آ جائے، تو یہ اتنی جگہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ ایکڈیمیا، کلینیشنز اور سافٹ ویئر انجینئرز، اور ان کے لیے اور زیادہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں جی، لیکن پریکٹیکل، کیونکہ میں تو آن گراؤنڈ پریکٹیکل کام کرتی ہوں، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن ابھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ عیسانی مجید صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہیلتھ ہیرلڈ کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ریڈیولوجی کے شعبے کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔